सत्य के साथ। नमाज खुद एक योग है कि खुदा की कसम मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ता अगर ये मुशरिकीन मक्का मुझे मजबूर ना करते। इस्लाम मज़हब को मानने वाली जो तादाद है, जिन्हें लोग मुसलमान कहते हैं, अक्सरियत इलिटरेट लोगों की है, जिसके अंदर तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। जिसके अंदर तालीम की कमी है तो जाहिर बात है कि कुरान शरीफ को हिफ्ज़ नहीं कर पाते, अरबी को समझ नहीं पाते, हर चीज़ उनके याद करना बस की नहीं है, क्योंकि कुरान शरीफ अरबी में है, आयतें अरबी में हैं। जब नमाज़ पढ़ने का वक्त आता है, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इबादत करते हैं, तो बहुत से लोगों के जहन में ये रहता है कि उन्हें कुछ याद नहीं है, तो नमाज कैसे पढ़ें, हमारी नमाज कबूल होगी नहीं होगी। तो इस बारे में आप एक आलिम हैं, पूरे दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को गाइड करिए। देखिए, नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात जो इस्लाम के 5 अरकान हैं, पाँचों के पाँचों लॉजिकल हैं। अगर आप इनके ऊपर गौर करेंगे, और नमाज एक इबादत के साथ साथ रियाज़त भी है। मैं 2015 में जब हमारे मुल्क के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब योग को विश्व के पटल पर मनवाया, तो योग के बारे में भी मैं आपको ये बता दूं कि लोग ये कहा करते थे, अभी आचार्य बालकृष्ण जी अभी और स्वामी रामदेव जी योग दिवस के मौके पर एक बात उन्होंने कही कि हमारे जो संत लोग थे वो ये कहा करते थे कि समूह में, यानी बहुत सारे लोग एक साथ योग नहीं कर सकते, योग 4-4, 5-5 से ज़्यादा नहीं करेंगे, एक साथ 4-5 लोग। तो वो मिथ टूटा और आज हज़ारों की तादाद में एक साथ लोग योग कर रहे हैं। तो योग, नमाज खुद एक योग है, और नमाज के अंदर वो आसन आते हैं जिसका इंसान को डायरेक्ट जिस्मानी फ़ायदा पहुंचता है। आज अगर मैं समझता हूं कि आपने सिर्फ उसे इबादत से जोड़ा है, इबादत भी है, मगर इबादत के साथ साथ वो एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। अगर नमाज को पढ़ेंगे आप, तो आप एक नमाज पढ़ने वाला और एक बग़ैर नमाज पढ़ने वाला, दोनों पे अगर आप रिसर्च करेंगे, वो बीमार कम होगा और ये ज़्यादा बीमार होगा जो नमाज नहीं पढ़ता है। इसी तरह से जो नमाज पढ़ेगा कायदे के साथ, जिसका मानसिक तौर से वो स्वस्थ होगा, सेहतमंद होगा, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि जो समाज को हानि पहुंचाने वाला हो। जैसे कहा गया, अरे तुम तो कहते ना, अरे तुम कैसे नमाजी हो, तुम लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। इसी तरह से बिल्कुल वही सिमिलरिटी इसमें है कि योग एक ऐसा योग, एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो बंदों को एक नियमित रखने में मदद करती है। ऐसी नमाज भी अगर आप देखेंगे, उसके जो 4-5 चीज़ें, जब सजदे में हम जाते हैं तो 5 अंग रखे जाते हैं, 2 घुटने, 2 हाथ, नाक और माथा। जब आप उसे रखेंगे, और कायदा और रुकू और क़याम, इन सब को जिस दिन आप रिसर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। अब इसका हमारे लोगों ने सिर्फ एक चीज़ तो की है, उसके ऊपर हमने उसकी फजीलत बयान की कि ताकि ये इंसान उसे प्रैक्टिकली तौर से करता रहे और उसके ऊपर अमल करता रहे। इसीलिए कि उसके रुकू और सजदे जब वो करेगा तो बिल्कुल योग के अंदर भी, क्योंकि मैंने उस ज़माने के अंदर, और मुझे ऐसा लगा कि ये तो आम लोगों के लिए बड़ा नफ़ा बख्श है और ये नफ़ा देने वाली चीज़ है भी, मगर हमने क्या किया है कि बहुत सारे लोगों ने उसे ऐसा जटिल बना दिया और एक ऐसा उसका मैसेज दिया, जैसे मैं ये समझता हूँ जैसे सार्वजनिक जगहों पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं या ट्रेनों में जाते हुए नमाज़ पढ़ते हैं, तो जो कॉरिडोर होता है उसमें दोनों पैर लगा करके ऐसे, मैंने देखा खुद, वो अज़ियत दे है लोगों के लिए। आपको अगर अल्लाह की इबादत के साथ साथ ये आपकी रियाज़त भी है, उसे आप ऐसे समय पे ही करेंगे जो उसका समय है, उसके लिए आप ऐसी ही जगह का इस्तेमाल करेंगे जो आपको यकसुई के साथ, यानी अल्लाह के और उस बंदे के बीच में आपका ऐसा रिलेशन हो जाए
کہ جہاں آپ کا ڈسٹربنس نہ ہو. یہی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یوگ کے اندر جب جو آسن کرتے ہیں اور جب دھیان لگاتے ہیں تو یہ بالکل وہی ہے جب آپ قاعدہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کے سوا آپ کو کوئی چیز آپ کے من میں نہیں ہوتی. اسی طرح سے جب یوگ کرتے ہیں تو صرف یہ رہتا ہے کہ ایشور کا اور بندے کے بیچ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر ریسرچ ہونی چاہیے تھی. آج لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز صرف آپ نے اسے ایک پرمپرا کے طور سے آپ اسے استعمال کر رہے ہیں, اس کا نقصان سماج کو ہو رہا ہے. یہ جو وکرت یہ ذہن جو خراب ہوتا ہے, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ ایک اس کے من میں یہ کیسے نہیں آیا کہ میرے پڑوس میں رہنے والی میری بہن ہے, پڑوسی کی بیٹی میری بیٹی ہے, پڑوسی کی ماں میری ماں ہے. یہی تو اسلام اور سارے دھرموں کا کلچر ہے کہ وہ یہ ایسا سماج ہونا چاہیے کہ جہاں کسی کی بہو بیٹی آپ کے لیے وہ آپ کی بہن اور آپ کے باپ کے درجے میں ہونی چاہیے, آپ کے بیٹی کے درجے میں ہونی چاہیے. یہ اسلام کہتا ہے. مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ الٹریسی بہت زیادہ ہے اسلام مذہب کو ماننے والے لوگوں میں, مسلم کمیونٹی میں. کسی کو آیتیں یاد نہیں ہیں, کسی کو طریقے یاد نہیں ہیں, صورتیں یاد نہیں ہیں, عربی نہیں آتی. وہ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ اسے کچھ آتا نہیں. کہ نماز کا اور یاد کرنے کا, حفظ کرنے کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ نماز کیسے مکمل مانی جائے گی؟ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے, کیا اسے اس لیے نماز نہ پڑھے کہ اسے کچھ آتا نہیں, یاد نہیں؟ نہیں دیکھیے, امام کے پیچھے نماز پڑھے اگر کسی کو نہیں آتی, کوشش کرے کہ ان جو اللہ کی تعریف کے کیونکہ نماز کے اندر وہی سارے آیات اور وہی ساری دعائیں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو اس کی بڑائی کو, اللہ کی بڑائی کو جو ہے وہ درشاتے ہیں. اور ہمیں ایک ایسا, ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہم اپنے مالک سے آج مالک کے سامنے کھڑے ہیں, جس مالک نے ہمیں ان پانچ تتووں سے پیدا کیا ہے. یعنی جو آتا ہے نا پنچ تتو, جسے اسے کیا جب دفناتے ہیں تو مٹی میں چلا جاتا ہے, منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ونخرجکم تارۃ اخری. وہی جو ہے دوسرے اس میں ہوتا ہے کہ پنچ تتو میں ولین ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اگر مان لیجئے اسے نہیں آتا ہے تو اسے اپنے مالک کے سامنے, جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو ویسے ہی ارکان وہ ادا کرتا رہے, اور کوشش کرے کہ ان الفاظوں کا بامعنی انہیں سیکھنے کی کوشش کرے. اور جو میں اور ایک بات یہ میرے من میں آ رہا ہے کہ یہی چیز رہی ہے کہ اسلام نے جو برابری کی بات کی ہے مرد اور عورت کی. مفتی صاحب میرے سوال سے تھوڑا بھٹک رہے ہیں آپ. میں وہی کہہ رہا ہوں تھوڑا سا. اس میں کیا ہے کہ کس طرح سے آج 1400 سال کے بعد اگر کسی کو نماز نہیں آتی, کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, تو اس کے لیے ذمہ دار عام لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ان کا رہنما کہلاتے ہیں, یعنی ایک طرح سے کہیں ان کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں. آپ نے ان کے لیے جو یہ بتایا کہ جب مالدار کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ غریب کے لیے ہے, تو آپ کا وہ جو نظام دیا تھا آپ کو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے, اور ہر مذہب کے اندر رفاع عام کی بات آئی ہے. جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو وہ نہیں کہ سڑک کے دونوں کناروں کے اوپر جو ہیں وہ پانی کی پیاؤ لگایا کرتے تھے, پیڑ لگایا کرتے تھے, اور اسکول اور کالج بناتے تھے, مدرسے بناتے تھے. مدرسہ اور پاٹھشالہ, اسکول اور کالج یہ الگ الگ شبد ایک ہی طرح کے ہیں. تو انہیں 1400 سال کے بعد اگر آج بھی امام عیدگاہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے عید کی نیت بتاتا ہے, تو یہ ان ذمہ داروں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تم نے انہیں دین سے اور دینی تعلیم سے بے بہرا رکھا ہے. وہ تو صحیح ہے, لیکن جو ان پڑھ ہے وہ کیا کرے؟ نہیں, ان پڑھ کی بات تو یہ نا کہ اب تو وہ پڑھنے کی کوشش کرے. وہ کیا کرے؟ نہیں, پڑھنے کی کوشش کرے. یہ قرآن کے پاس میں یہ آیا ہے, اللہ پاک جو کہتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو, اگر تمہیں دور دراز بھی جانا پڑے, اور بچہ پیدا ہونے سے مرنے تک آپ سیکھتے ہیں. اب سیکھنا چاہیے. اب جمعے کی نماز ہے, جمعے کی نماز میں کسی بھی مسجد میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں خطبہ ہو رہا ہے, عربی میں ہو رہا ہے.
عام آدمی کو نہیں معلوم، صرف ثواب کی نیت سے گردن ہلا رہا ہے کہ ثواب ملے گا۔ خطبے کی اہمیت کیا ہے؟ کیا خطبہ ایسی زبان میں منائی ہے کہ جو عام آدمی کی زبان میں ہو؟ یہ الگ الگ ابھی آج کل جو بھاشاؤں کا وہ چل رہا ہے، اور ہمارے اس میں جو آج آ رہا ہے بڑا خوبصورت وہ ہے کہ جو مادری زبان، ماتر بھاشا جو ہمارے گھروں میں بولی جاتی ہے، تو اس میں ہمیں سرلتا کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہمیں بچوں کو ان ساری چیزوں سے جوڑنا چاہیے، ایجوکیشن سے جوڑنا چاہیے۔ اور جو جیسے جمعہ کا دن ہے اور عید کا دن ہے، اس میں کراؤڈ آتا ہے، تو وہ اسلام سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں اسلام کی جو فنڈامنٹل چیزیں ہیں، جیسے میں آپ سے مثال کے طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر، آپ مجھے کنڑ میں کوئی چیز سناتا رہے، میری سمجھ میں کیا آ رہا ہے، عربی میں آپ بول رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہی بتا رہا ہوں آپ سے کہ عربی میں جو خطبہ آپ دیتے ہیں تو اس سے پہلے امام کو یہ چاہیے، خطبے کے معنی تقریر کے ہی ہیں، ایڈریس کرنے کے ہیں، تو وہ جب ایڈریس کرتے ہیں تو اس کا سرل انواد لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے، کہ جس سے وہ یہی سیکھنے کے لیے تو جاتے ہیں لوگ۔ آپ سے جمعے کے دن کو جو ہم نے اس کا مس یوز کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کا استعمال اپنی ٹھیکیداری کے لیے کریں، وہ اس لیے تھا، جیسے مثال کے طور سے ماں باپ کے اوپر اولاد کے 3 فرض ہیں۔ بڑی سرل بات ہے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو، جب وہ بڑا ہو جائے تو اسے لکھاؤ پڑھاؤ، یعنی تعلیم و تربیت، اور جب وہ بالغ ہو جائے، یعنی آج کے دور میں 21 سال کا ہو جائے، 18 سال، 18 اور 21 سال، 18 سال کے تو 21 سال کا جب ہو جائے تو پھر اس کا آپ نکاح کر دیں، شادی کر دیں۔ یہ 3 فرض کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں۔ آپ نے ایک اچھا انسان بنانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور سماج کے ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو مسجد میں ایز اے امام کے، ایز اے وہ شہر امام کے، جب وہ عید کی نماز پڑھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ساری چیزیں انہیں بتائے، کیونکہ وہ ایک کراؤڈ سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ وہ آپ اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ جمعے کے دن کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ جب بچے آتے ہیں تو اس میں جو خطیب ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے جن کے وہ ادھینستھ ہے، جس کا وہ سبارڈینیٹ بنا ہوا ہے، وہ اس کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے، اسے انسانوں کی فلاح اور بہبود پہ کام کرنا چاہیے، یعنی کہ عام بول چال کی لینگویج میں، عام بول چال کی لینگویج میں انہیں سمجھائے، اور انسانی ہمدردیوں کا، انسانی رشتوں کی پوترتا کے لیے کام کرے، نہ کہ وہ انہیں بھٹکائے۔ جیسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن آتا ہے تو اس میں جو خطیب کی ذمہ داری ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بات ہونی چاہیے جس سے سماج کے اندر جوڑ پیدا ہو، جس سے دنیا کے اندر امن و آشتی آئے۔ اگر منافرت پیدا ہوتی ہے آپ کے کلام سے اور آپ کے بولنے سے، تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے وہی بھلائی کا معاملہ رکھیں سامنے کہ کنتم خیر امتن۔ منافق کسے کہتے ہیں مفتی صاحب؟ منافق وہ ہے کہ سامنے تو آپ کو وہ مطلب جو دھوکہ دینے والا کہہ لیجئے ایک آدمی، اس طرح سے کہ جو اور بہت سارے دکھاوا بھی ہوتا ہے، بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں لوگ کے تاکہ جو ہے، یعنی کہ جو اسلام کو عام بول چال کی بھاشا میں خطبے کے دوران نہیں سمجھا رہا تو کیا گناہ کا حقدار نہیں ہے، وہ گناہ کا بھاگیدار نہیں ہے؟ اس کا تو مقصد ہی یہ ہے، خطیب کا اور جمعہ کا دن کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انہیں اچھی باتیں بتائیں۔ سماج کے اندر آپ کو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بتانا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بتانا چاہیے، اپنے اولاد کے حقوق کو بتانا چاہیے، اپنے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتانا چاہیے، اپنے ملک کی امن و سلامتی کی بات کو بتانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے تو آقا کی یہ سنت ہے کہ اس ملک سے محبت کرنا، اس سے وفاداری کرنا، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ اور اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر مائی ہوم، جیسے کہتے ہیں مائی ہوم بھارت، ہم کہیں مائی ہوم انڈیا، تو مائی ہوم بھارت، میرا پورا بھارت میرا گھر ہے۔ اگر یہ کمزور ہوتا ہے، میرا گھر اگر ایک جگہ سے پانی ٹپکتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے یہ چیز بھی آنی چاہیے، اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت
کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے کہ جب آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ مکے کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا اگر یہ مشرکین مکہ مجھے مجبور نہ کرتے۔ اب یہاں کیا ہے، مشرک بہت سارے خداؤں کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں، خدا تو ایک ہے، شرو شکتیمان جگ کا پالن ہار ایک ہے، اور اسی ایک نے ہم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا۔ تو اسلام یا رمضان کوئی مشکل نہیں ہے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ عبادت بھی کریں گے، آپ نماز بھی پڑھیں گے، انسانیت کی خدمت بھی کریں گے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ مذہب کچھ نہیں، انسانیت کا مذہب سب سے بڑا ہے جسے اسلام سندیش دیتا ہے۔ فی الحال محمد سلیم سیفی کو دیجیے اجازت، نمسکار۔ सत्य के साथ